अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं उस्मान खान आपका दोस्त, आपका होस्ट लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम मसाइल रमज़ान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं रमज़ान और रोज़ों के मसाइल के ताल्लुक से। हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ फ़ज़ीलतुश शेख जनाब खालिद जमील मक्की साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मोहतरम, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम मसाइल रमज़ान में। बारकल्लाहु फीकुम। नाज़रीन किराम, आइए हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सवालों के सिलसिले को। शेख मोहतरम, आज का मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि रोज़ा ना रखने वालों के लिए क्या वईदें हैं कुरान और हदीस में? सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि रोज़ा ये इस्लामी शायर में से या इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है जी और जब कोई आदमी कोई रुकन छोड़ देता है तो वो छोड़ना दो वजहों से, इससे पहले भी बात आई थी कि अव्वलन या तो वो इनकार करता है, उस रुकन का इनकार किया तो वो काफिर हो गया, और अगर जानबूझ करके तसाहुली और तगाफुली करता है तो वो बहुत बड़े गुनाह के अंदर मुब्तला होता है। इस सिलसिले में हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जलील क़द्र सहाबी रसूल हैं, उनसे रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बार आप सोए हुए थे, दो फरिश्ते आए और दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया और कहीं चलने के लिए कहा। आप उठ खड़े हुए तो जहाँ जाना था वो एक बहुत ऊंचा पहाड़, नोकीला, जी खारदार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई मैं तो इस पर नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी मदद करेंगे। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर चढ़ने लगे। अभी कुछ दूर, कुछ ऊंचाई पर आप पहुँचे ही हैं कि वहाँ पर एक ज़ोरदार चीख, लोगों की चिल्लाने की, उन्हें ज़ारो क़तार रोने की आवाज़ें महसूस हुई। तो आपने पूछा भाई ये कौन लोग हैं? कहा कि ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं, जी जो लोग जहन्नम में अज़ाब पा रहे हैं, उन लोगों की चीखें हैं। आप सल्लम को कुछ और ऊपर ले जाया गया तो वहाँ आपने एक मंज़र देखा जो मंज़र बहुत भयानक था। वहाँ आप क्या देखते हैं कि कुछ लोगों को उनके एड़ियों के बल लटका दिया गया है अल्लाहु अकबर। और उनके जबड़ों से खून रिस रहा है। जिस तरीके से कसाई बकरे को ज़बह करके उसके पिछले पैर के बल लटका देता है और उसकी गर्दन से खून रिस रहा होता है, ऐसे ही उन लोगों को देखा आपने कि उनके जबड़ों से खून रिस रहा है। तो आपने पूछा कि भाई ये कौन है? आपने कहा कि ये आपकी उम्मत के रोज़ा खोर लोग हैं। तो ये बहुत बड़ी सज़ा है, वईद है उन लोगों के लिए कि इस्लाम में जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है, उस हुक्म के अदम एहतिमाम की बुनियाद पर, उसकी अहमियत ना समझने की बुनियाद पर उनको ये सज़ाएँ अल्लाह तबारक ताला देने वाला है। तो हमें चाहिए और हर शख्स को इस चीज़ की अहमियत समझनी चाहिए कि वो हमेशा रोज़े का ख्याल रखे। वो एक फ़रीज़ा है और इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, देखा आपने शेख मोहतरम ने हमें रोज़ा ना रखने वालों के ताल्लुक़ से क्या वईद बयान की गई है, उस ताल्लुक़ से हमें बताया। बहुत ही सख्त अज़ाब है नाज़रीन, आप महसूस कर सकते हैं। कुर्बानी के दिन हम लोग बकरा ज़बह करते हैं और जब उसका चमड़ा निकालने के लिए उसको उल्टा लटका दिया जाता है, उसी तरह की कैफियत हमारी और आपकी होगी अगर हमने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे और रमज़ान के रोज़े छोड़ दिए जानबूझकर। नाज़रीन, बहुत ही सख्त अज़ाब होने वाला है। मेरे उन भाइयों से गुजारिश है जो किसी वजह के बगैर रमज़ान के रोज़े छोड़ देते हैं, मेरे भाइयों इस अहम इबादत को ना छोड़ें, क्योंकि अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त है। और अल्लाह का खौफ करें और रमज़ान के रोज़े चूँकि हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं तो आप पर ये वाजिब है कि हम रमज़ान के रोज़े आप रखें। नाज़रीन किराम, आइए शेख मोहतरम से जानते हैं हमारा अगला सवाल। शेख मोहतरम, वो क्या चीज़ें हैं जो एक रोज़ेदार पर हराम कर दी गई है? रोज़ेदार
روزے کی حالت میں ہر اس چیز سے جس سے اسلام نے روکا ہے اس سے رکنا ہے، جی اور اگر ان چیزوں سے وہ باز نہیں آتا تو اس کے روزے کا ثواب چلا جاتا ہے۔ جی مثال کے طور پر جھوٹ بات، جھوٹی گواہی، لغو، فحش گوئی، جی ان تمام گناہ کے کام کو اگر روزے دار نہیں چھوڑتا، حالانکہ یہ عام حالات میں بھی جی عام حالات میں بھی اس سے بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، لیکن اگر کوئی روزے دار ان چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے تو اس آدمی کا روزہ فضول میں ہے، بیکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی گفتگو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب، کہ بندہ ایک بات کہتا ہے ما يتبين فيها، اس گفتگو میں یا اس بات میں یہ وضاحت نہیں ہے یا زیادہ ایسی گفتگو کی پاداش میں وہ جہنم میں اتنی سطح تک چلا جائے گا جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی بری بات ہو، جھوٹ بات ہو، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی خراب چیز ہے اور آدمی کتنے بڑے محظور کے اندر واقع ہوتا ہے اور کس قدر اس پر اسے گناہ ملنے والا ہے۔ ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ایسے کبھی کسی سے اگر گفتگو ہو جائے، جھگڑے لڑائی کی بات بھی ہو جائے، تو بھی اس حالت میں بھی آدمی کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ جی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کبھی کسی سے ایسا واسطہ ہو جائے اور اگر بات آگے تک بڑھ جائے اور کوئی آدمی گالی پر اتارو ہو جائے تو آپ اسے یہ کہہ دو میں روزے سے ہوں، یعنی اپنے روزے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو برا بھلا کہہ بھی رہا ہے تو بھی آپ خاموشی سے اس چیز کو برداشت کر لو، اپنے روزے کے اوپر حرف نہ آنے دو۔ ایسی ہی دھوکہ دھڑی ہے، دھوکہ دینا، غش کرنا، یہ اسلام میں منع ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ من غشنا فلیس منا، من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہوئے بھی یہ سارے اعمال کرتے رہتے ہیں۔ خرد برد کا معاملہ ان کے یہاں چلتا رہتا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام میں جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جن سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جی اب چاہے آدمی زبانی برائی ہو، چاہے وہ نگاہوں کی برائی ہو، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے ہو، چاہے پیر کے ذریعے سے ہو۔ ہاں اگر اس کی تفصیل بیان کی ہے تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے اشارے میں بات کہہ دی ہے کہ ہر وہ چیز جو خلاف شرع ہو، سماج اور معاشرے کے لیے بری چیز ہو، انسان کی شخصیت کے اوپر بہتان ہو، گالی ہو، تو ان تمام چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ورنہ انسان کا روزہ جی ناقابل قبول ہوگا، اس پر اس کو اجر نہیں ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر شیخ محترم، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے شیخ محترم نے بتایا ہمیں جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا اور گالی گلوچ کرنا، ان ساری چیزوں سے روزوں کی حالت میں بچنا چاہیے، اور ان ساری چیزوں سے ہمیں روزوں کے علاوہ بھی بچنا ہے۔ یہ ساری تعلیمات تو ہمیں اسلام نے دی ہے، خاص طور سے روزے کی حالت میں تو ہمیں اس سے بدرجہ اولا بچنا ہے۔ ناظرین آئیے جانتے ہیں شیخ محترم سے ہمارا اگلا سوال۔ شیخ محترم، وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے ایک شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بہت ہی واضح چیزیں ہیں اور تقریباً لوگ اس چیز کو برتتے بھی ہیں۔ مثلاً کھانا پینا، ایسی بیوی سے ہم بستری کرنا، جی اور منی کا انزال، کسی بھی طریقے سے انسان، جیسے بات گزشتہ سوال کے ضمن میں آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی استمنا بالیت کر لے جی جی ہاں تو اس کا کیا حکم ہے۔ کسی طریقے سے کسی عورت کو حیض آ جائے یا نفاس کا خون جاری ہو جائے تو ایسے تمام حالات میں روزہ باقی نہیں رہتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں یہاں ایک چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ جان بوجھ کر کے اگر کھا لیا
جی جمع یہ انسان کے اختیار میں تھا، اور اسی طریقے سے منی کا انزال یہ انسان کے اختیار میں تھا۔ ان تمام چیزوں کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا۔ حیض اور نفاس یہ اختیار میں نہیں ہے، یہ اپنے وقت سے آتے ہیں، اس وجہ سے اس میں انہیں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، البتہ اسلام نے ہاں سہولت دی۔ لیکن اسلام نے ایسی صورت میں روزہ رکھنے سے انہیں منع کیا ہے، اور ایسا اگر ہو جائے تو ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ گنہگار نہیں ہوتے۔ باقی اوپر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اگر کوئی آدمی ایسا کر لیتا ہے، جان بوجھ کر کھاتا ہے، جان بوجھ کر کے پانی پی لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، منی کا انزال کر دیتا ہے، تو انسان گنہگار ہوگا اور اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر شیخ محترم، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم مسائل کی طرف ہماری رہنمائی کرائی۔ ناظرین اکرام، فی الحال وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، آپ کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عثمان خان آپ کا استقبال کرتا ہوں ایک بار پھر وقفے کے بعد ہمارے خاص پروگرام مسائل رمضان میں۔ ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے ہم شیخ محترم سے بات کر رہے تھے، آئیے جانتے ہیں شیخ محترم سے۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے، کیا جھوٹ بولنے اور گالی گلوچ کرنے سے، ان ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے؟ دیکھیں، ابھی روزے دار کے لیے جو چیزیں حرام ہیں اس ضمن میں بات آ چکی ہے، پھر بھی یہ جان لینا چاہیے کہ ان سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، جی، یعنی یہ مفترات میں سے نہیں ہے، یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے، لیکن روزے دار کو اس روزے سے جو ثواب ملنے والا تھا اس ثواب کو کم کر دینے والی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی روزہ رہے اور اسے ثواب نہ ملے تو گویا کہ اس کا رہنا نہ رہنا ہے، فضول ہے، یعنی اس کو کوئی اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور جتنی بھی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، جتنی بھی برائیاں، چاہے وہ زبان سے متعلق ہوں، چاہے ہاتھ سے آدمی کوئی چوری کرتا ہو، آدمی اپنے پیر سے کسی بری جگہ پر جائے، تو ان تمام چیزوں سے انسان کا روزہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ شیخ محترم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حاضرین کرام، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، اس طرح کی لہو لعب کی چیزوں سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے پہلے کی جیسا شیخ محترم نے ہمیں بتایا تھا کہ اس سے ہمارا ثواب باقی نہیں رہتا، ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، ایک بار پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم اور آپ کو ان ساری چیزوں سے، روزے کی حالت میں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہمارا روزہ اس سے بے فائدہ ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، شیخ محترم سے جانتے ہیں ہمارے اگلے سوال کا جواب۔ شیخ محترم، چھوٹے ہوئے رمضان کے روزے کی قضا کو مؤخر کرنا جاڑے کے موسم تک، سردی کے موسم تک، کیا یہ ایسا کرنا درست ہے؟ کسی بھی باقی چیز کو، ان قضا چیز کو، اس کو فوری طور پر ادا کر دینا ضروری ہے۔ اسی طور پر یہ روزہ ہے، اگر کسی آدمی کا روزہ اس کے اوپر قضا ہے تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے مکمل کر لینا چاہیے۔ جیسے رمضان کے جو بھی روزے چھوٹے ہوں وہ فوراً ہی رمضان کے ختم ہونے کے بعد ان کی قضا کر لینی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ذہن میں ایک بات آئی کہ بہت سارے لوگ شوال کے روزے رکھتے ہیں، جی جی، شوال کے روزے رکھتے ہیں، لیکن یہ فرض روزے ان کو، ان کی نگاہ میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ اس کو رکھ لیں گے۔ دیکھیے، یہ فرض روزہ اللہ نہ کرے اگر کبھی آدمی یہ رمضان کے روزے جو اس کے اوپر باقی ہیں نہیں رکھا اور اس کی وفات ہو گئی، وہ گنہگار ہوگا، اس کے ذمے باقی رہا۔ شوال کے روزے نہیں رکھ سکا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ آدمی کو فوری طور پر رمضان کے روزے قضا کر لینے چاہیے، جی، کیونکہ شوال کے روزے کے لیے پورا مہینہ اس کے لیے شوال کا باقی ہے، کبھی بھی آدمی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ سکتا ہے، اگر اسے موقع ملا رکھ لیا تو فبہا و نعمہ، اور اگر نہیں رکھ پایا تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن فرض روزہ اگر باقی رہ گیا تو انسان جو ہے گنہگار ہوگا۔ جی، تو ہمیں چاہیے کہ اسے اتنی زیادہ دیر تک مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہاں پر ایک سہولت ہو سکتی ہے، جیسے آدمی گرمی کے سیزن میں موسم رہا، جی، شدید رمضان گرمی جی ہے، ہاں شدید گرمی تھی، جی، اب کوئی آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا یا بیچارہ کمزوری محسوس کرتا ہے
تو اسے اتنی رخصت تو بہرحال اسلام میں حاصل ہی رہے گی کہ ان ایام کا وہ انتخاب کر لے جن ایام میں روزے جی دن چھوٹا ہوتا ہے اور جن ایام میں موسم سرد ہوتا ہے، تو اس وقت تک مؤخر کرے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس قرض کو، اس قضا اسے پورا کر لینا چاہیے اور اس کی ادائیگی فوری طور پر ہو جانی چاہیے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جیسا کہ رمضان کے مہینے میں بھی بہت ساری سہولتیں، رمضان کے مہینے کی وجہ سے دنیاوی کام کی بھی بہت ساری سہولتیں ہوتی ہیں، جی ہاں، اور پھر رمضان کے بعد وہ ساری سہولتیں مہیا نہیں ہو پاتی کیونکہ سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے جی ہاں، اگر مؤخر کریں سردی کے موسم تک کے لیے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے شیخ محترم نے ہمیں بتایا، اس مسئلے کے تعلق سے بڑی اچھی رہنمائی کی، بڑی بہتر رہنمائی کی۔ ناظرین، اگر ہمارے روزے چھوٹ گئے ہیں تو زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس کی قضا جلد سے جلد ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قرض ہے ہم پر، اور یہ قرض ہمیں جتنا جلد ہو سکے ادا کر دینا چاہیے۔ آئیے ناظرین، شیخ محترم سے جانتے ہیں ہمارے اگلے سوال کا جواب۔ شیخ محترم، ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، قضا کی نیت سے ایام 20 کے روزے رکھنا، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتا ہے، جی اس وجہ سے کہ ایام 20 کے روزے یہ نفلی روزے ہیں، جی اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض روزے ہیں۔ فرض روزے کی ادائیگی نفلی روزے کے ساتھ کی جائے، یہ درست نہیں۔ جی آدمی چاہتا ہے کہ ایک ہی ساتھ دونوں ثواب حاصل دونوں کریں۔ ثواب حاصل کرے جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر کسی آدمی نے ایام 20 کے روزے کی نیت کر لی یا پیر کی اور جمعرات کی نیت کر لی، تو ان روزوں کی نیت سے فرض روزوں کی قضا کی نیت یہ درست نہیں ہوگی، اسے علیحدہ کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ جو روزے فرض کے ہیں ان کی قضا جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنا جلدی کر لینا چاہیے، اور ان کے کسی دوسرے روزے سے اس کو ملانا نہیں چاہیے۔ ایسا جو آپ نے سوال کیا ہے، اس محدور کے اندر بہت سارے لوگ ایسا غلطی کرتے ہیں کہ چلو وہ روزے بھی ہو جائیں گے اور یہ روزے بھی ہو جائیں گے۔ یہاں شوال کے روزے کے ساتھ بھی ایسا لوگ کرتے ہیں کہ شوال کے روزوں کی بھی نیت کر لیتے ہیں اور ساتھ میں رمضان کے قضا کی بھی نیت کرتے ہیں۔ خواتین میں خاص طور سے ایسا ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ دونوں روزوں کو نہیں ملانا چاہیے۔ دو الگ روزے ہیں، دونوں کے الگ احکامات ہیں اور دونوں کے الگ الگ اوقات ہیں، ایک ساتھ ایک نیت سے دونوں عبادت کو انجام دینا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شوال کے روزے رکھنا چاہے اور اس کے روزے کی قضا باقی ہے پچھلے، جیسے مان لیجیے خواتین، کسی خاتون کے تعلق سے، جی جی، تو اسے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے شوال کے روزے رکھے یا پہلے اپنی؟ نہیں بتایا ابھی آپ کو کہ سب سے پہلے قضا روزے جی وہ مکمل کر لیں، جو روزے ان کے چھوٹے ہوئے ہیں ان روزوں کو مکمل کر لیں، اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں۔ شوال کے روزوں کے لیے پورا مہینہ باقی ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، ان کو رکھنے کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ روزے فرض اگر کسی وجہ سے اگر یہ چھوٹ کے رہ گئے، آدمی نے اس کو مؤخر کیا اور جس بات آئی تھی کہ اگر درمیان میں اس آدمی کا انتقال ہو جاتا تو وہ قرضہ اس کے ذمہ میں، اس کے ذمہ باقی رہے گا، ہاں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا اسے بے شک۔ کہ تمہارے پاس وقت تھا، تم نے نفل کو فرض پر جو ہے فوقیت دی، جی تمہیں ایسا نہیں دینا چاہیے۔ فرائض کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا، جی ہاں، نوافل تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جی۔ کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو اس پر کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی اس طرح کے ہوں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے فرض روزے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، چاہے وہ حائضہ عورتیں ہوں چاہے وہ نفاس والی عورتیں ہوں، چاہے وہ دوسرے مریض ہوں یا مسافر ہوں، انہیں فوری طور پر رمضان کے ختم ہونے کے بعد فوری طور پر اپنے روزوں کی ادائیگی کر لینی چاہیے۔ جی جزاکم اللہ خیر شیخ محترم، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، فی الحال وقت ہو چکا ہے آپ سے رخصتی لینے کا، لیکن اس وعدے کے ساتھ رخصتی لیتے ہیں، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور نئے مسائل کے ساتھ، کچھ اور نئے سوالوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، رکھیے اپنا خیال اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام مسائل رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔